अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ इस्लाम आबाद से आपसे मुखातिब है। आज हम जिन साहब का तारुफ़ आपसे कराएंगे, जो हस्ती वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। हर वक्त जब आप अपना चैनल ऑन करते हैं, कोई भी चैनल, तो आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे। कभी अपने इंस्टीट्यूशन को डिफ़ेंड कर रहे हैं, कभी हुकूमत को डिफ़ेंड कर रहे हैं, और कभी कभी हुकूमत की जो है गलत बात, उस पर बात भी कर लेते हैं। और टॉक शोज़ जिस तरह का जो हमारे यहाँ कल्चर डेवलप कर दिया है लोगों ने, उनको ऑब्जेक्शन ज़रूर रेस करनी है और बिला वजह की भी कई दफ़ा तनकीद करनी है, ताकि शायद इनकी तरफ से कोई जवाब आए तो फिर उसमें से भी कुछ निकाल सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे यहाँ डिसिप्लिन की वजह से जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने लोगों को ये सिखाया है कि हर जगह तमीज़, तहज़ीब, सलीक़े से बैठना, बात करना, जबकि उन्हें ये पता हो कि ये बात पब्लिक आम लोगों तक जा रही है। उसमें रिक्शे वाला भी शामिल है, तांगे वाला भी शामिल है, उसमें एक किसान भी है, उसमें एक ब्यूरोक्रेट भी है, उसमें एक हाउस वाइफ भी है। वो सब उनके ऑडियंस होते हैं और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। जबकि हमारे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान और दूसरे जो लोग आते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है, वो तो आपके सामने है, उनके रवैये, उनकी बदतमीज़ी। और मैंने तो लास्ट प्रोग्राम जो है वो किया था मुबश्शिर लुक़मान के साथ, गालिबन जो मुझे याद पड़ता है, समा में, अभी ये खान साहब के इलेक्शन से पहले। तो मैंने उनको कह दिया था, जो वज़रा और मुशीर आके बैठते हैं, मैंने उनसे कहा था, भाई साहब आप सारा वक्त तो चैनल्स पे बैठे रहते हैं, काम किस वक्त करते हैं आप लोगों के जिनसे वोट लेके आते हैं। उसके बाद मैंने कहा, मुझे इन लोगों के साथ नहीं बुलाना जिनके पास कोई मकसद ही नहीं है बात करने का, कोई सजेशंस नहीं है, सिर्फ बिला वजह की तनकीद। कोई हेल्दी मैंने नहीं देखा कि कोई, सिवाय 2-4 लोगों के। बहरहाल, तो मेरे साथ हैं जी जनरल शुएब, जनरल अमजद शुएब के नाम से आप सब लोग इनको जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, जो जिनकी आखिरी पोस्टिंग एडिटर जनरल पाकिस्तान थे आर्मी में, और उसके अलावा अब रिटायर होने के बाद ये प्रेसिडेंट हो गए जनरल हमीद गुल के बाद, एक्स सर्विस मैन के, और इन्होंने बड़े काम किए, कन्वेंशंस वगैरह भी कुछ कराए। लेकिन अब करोना के बाद और करोना से कुछ अरसे पहले से मैं वॉच कर रही हूँ कि बिल्कुल खामोशी है। तो एक तो उस खामोशी की वजह भी पूछेंगे, और हो सकता है हम कुछ सजेशन भी हम भी दे सकें कि इस तरह कर लें। और सियासी चैनल तो हमारा है नहीं कि आपको कुछ सियासी मसाला मिले, इसमें किसी पर कीचड़ उछालने की हम बात करें और उसका जवाब ये देते फिरें बेचारे सब। हम सीधी सीधी बात करेंगे कि सोसाइटी, हमारा चैनल सोसाइटी को के फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को एड्रेस करता है। तो एक फ़ौज जो एक डिसिप्लिन इदारा कहलाता है, और अपने डिसिप्लिन की वजह से एज एन इंस्टीट्यूशन को अभी तक सरवाइव कर रहा है, और अल्लाह करे हमेशा करे। और जो शिकायत लोगों को उनसे पैदा कुछ थी, और कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क की मेहरबानियों से और सोशल मीडिया की मेहरबानी से इतना उनको इतना गंदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इसका जवाब उस तरह नहीं दिया, उनके बराबर आने की कोशिश नहीं की। जबकि मेरा ख़्याल मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ ज़रूर सामने आएँ और बताएं लोगों को जो डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को अब कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी आपके साथ जनरल साहब। अस्सलाम जी वालेकुम। शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपने सुन लिया अपने तारुफ में कि ये मेरा चैनल आप देखते भी रहते जी होंगे, जी वॉच बिल्कुल करते हैं कुछ बिल्कुल, मैं चीज़ें। आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो सोशल फैब्रिक को टच किया, चूँकि मैं समझती हूँ कि सोसाइटी जो है ना, वो गिविंग एंड पर होती है, जी जी और स्टेट जो होती है वो रिसीविंग एंड पर होती है। बिल्कुल जो गुड्स सोसाइटी डिलीवर करती है, रियासत बिल्कुल वैसी ही बनती है। माशरा कमज़ोर होगा तो ज़ाहिर है कमज़ोर रियासत वजूद में बिल्कुल आएगी, और बिल्कुल वही हमें अब नज़र आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल माशरा ख़राब हुआ है, और क्यों ख़राब हुआ है उसकी वजूहात पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है। वजूहात सबको मालूम है क्यों ख़राब हुआ है। जो 5 फैक्टर होते हैं, 5-6 फैक्टर जो माशरे को स्टेबल रखते हैं, उसमें सबसे पहला घर है, माँ है, फैमिली है। दूसरा आपका स्कूल आता है, आपका टीचर आता है। तीसरा हुकूमत की कुछ ऐसी लापरवाहियाँ एजुकेशन के हवाले से और मुआशी नाहमवारियाँ जो हैं, इम्बैलेंस्ड सोसाइटी इकनॉमिकली, वो इंसान को जो न भी होना चाहे ख़राब तो कर कर देते हैं देते हैं ख़राब। जी बिल्कुल।
تو معاشرہ تو ظاہر ٹھیک کرنا حکومت کا کام ویسے تو نہیں ہے، یہ تو گھر کا کام ہے، نہ پولیس، نہ فوج، نہ رینجرز، نہ حکومت. جی جی یہ معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، معاشرہ گھر سے ٹھیک ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کی بیگم سے بھی میری ملاقات ہوئی، جی اندازہ ہو گیا بچے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے تربیت کی، پڑھایا لکھایا، سب آگے کر دیے. یہ بتائیے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو خراب ہوا ہے سارا پولیٹیکل سسٹم خراب ہوا ہے، چونکہ معاشرہ خراب تھا، وہی لوگ گئے، انہوں نے کرپشنز بھی کی، جاہل بھی تھے، ووٹ بھی لیے لوگوں سے. ووٹ دینے والوں کو کہاں تک ذمہ داری ہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذمہ داری اور شعور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے شہریوں کی طرف، اس نے وہ نبھانی ہیں، لیکن اسی طرح شہریوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بالکل ریاست کے لیے. جی. اور ان میں ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ووٹ دینا ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ ووٹ کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ ایک قوم کی امانت ہے آپ کے جی پاس. جی. یہ آپ کا ذاتی سلوگن ہے ہمیشہ سے یہ. ہاں، جی یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہاں جی. کا ووٹ ہے، جیسے کوئی ووٹ پیسے دے کے دے دیتا ہے تو ووٹ کو بیچ رہا ہے، تو یہ خیانت ہے. بالکل. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ووٹ دینے کے لیے آپ بڑا سوچ بچار کر کے قومی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے انڈیویجول کو دیکھیں کہ واقعی وہ سوٹیبل ہے تو اس کو دیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ عام آدمی میں اتنا شعور نہیں ہے. لوگ شاید زندگی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گزارتے ہیں، اور اس وقت ان کو جو آ کے کانٹیکٹ کرتا ہے وہ ان کی ضروریات بتاتا ہے کہ یہ میں پوری کر دیتا ہوں، ان سے جھوٹے وعدے کر لیتا ہے، اور وہ بیچارے اسی پہ ہی آ کے ووٹ دے جاتے ہیں. بعد میں 5 سال بے شک روتے رہیں، لیکن اس وقت یہ زیادہ سوچ بچار نہیں کی جاتی. اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. شاید ضرورت ہے کہ ہم اپنا سسٹم بدلیں، جس میں کہ جو دیہاتوں میں لوگ ہیں جو اتنے تعلیم یافتہ نہیں، ان کا ووٹ شاید کاؤنٹ نہ ہو. آپ یہ سوچیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں یا تھوڑی بہت تعلیم کوئی معیار مقرر کر لیں جہاں انسان کی سوجھ بوجھ کچھ ہو تو اس کے مطابق ووٹ دے. کیونکہ یہ سسٹم تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے، سسٹم آف گورننس کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ سسٹم آف الیکٹورل پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگ حکومت میں آتے ہیں. پرابلم تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں سر، سوری میں آپ کی کہ ہاں ابھی تک سسٹم آف گورننس جو ہے اس میں جو خرابی نظر آئی کہ ایک بہت بڑا موب ہے جس کو ایک آدمی نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس میں ہماری لوکل گورنمنٹ سسٹم مناسب نہیں ہے، چھوٹے یونٹوں اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو. وہ چھوٹے سے تو بالکل وہی ہے، گراس روٹ لیول پہ تو آپ کی جی گراس روٹ ڈیموکریسی وہی ہے، اور 2 دفعہ تجربہ اور ہوا وہاں پہ بے شک سارے لوگ ووٹ دیں. لیکن جہاں آپ الیکٹ کرتے ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے لیے لوگوں کو، وہاں میرا خیال ہے ووٹ دینے والے کا بھی کوئی معیار طے ہونا چاہیے کہ یہ ہر آدمی ووٹ دے یا کم از کم اس تعلیم کا. کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر کسی نے کہا جی ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، وہ روٹی کپڑا مکان پہ 3 الیکشن لڑے، بالکل لڑے، اور لوگ بے وقوفوں اور کی ابھی بھی طرح. اسی پہ لڑیں گے. تو اب بھی اسی طرح اگر پی آئی مل نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، تو بعد میں کسی یہ کہا کہ جی قرض اتارو ملک سنوارو، تو لوگوں نے پیسہ بھی دیا، سب پوچھا ہی نہیں کسی نے دوبارہ. یہاں اب یہ تھا کہ ہم پیسہ نکلوائیں گے لوگوں سے. پی ٹی آئی نے کہا ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، تو ابھی تک نہ کوئی جیل میں گیا نہ کسی سے پیسہ ریکور ہوا. تو مشکل یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان نعروں میں آ کے تو کر جاتے ہیں، لہٰذا اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ کہیں شعور کی کمی ہے، یہ سوچ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آ کے ان کی چال میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آج کیا کسی کو نظر نہیں آتا واضح کہ زرداری صاحب جو کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے، تاکہ اسے خاندان کا تسلط رہے. کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ نواز شریف جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے، الزام تراشیاں بھی کر رہا ہے، ملک کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر عوام ان سے سوال نہ کریں بلکہ الٹا ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکیں اور نعرے لگائیں، وہ کرپشن کے کیسز بھگتنے جا رہے ہیں عدالتوں میں، آپ ان پہ پھول کی پتیاں پھینکیں. اب ایک نیا جملہ یہ بھی نکلا ہے کہ جی یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. ہاں جی، یہ تو ہمیشہ کرپٹ آدمی یہی آگے سے کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ بچ نکلتا ہے. سسٹم جو ہے
یہ آج کرپٹ آدمی کے پاس ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے کہ ہوسٹیج ہے. وہ اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں میں ان اداروں کو بھی کرپٹ کیا گیا ہے، ان میں بٹھائے گئے اپنے لوگ کرپٹ لوگ. ایگزیکٹلی. آج وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں، وہ یا تو کسی کے لیے کریں گے یا پیسے کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے. اس چیز نے اس ملک کے اندر کرپٹ مافیا جو ہے اس کو ریاست سے زیادہ مضبوط بنا دیا. آپ دیکھیں کہ پیرلل گورنمنٹ سی بن گئی ہیں سندھ میں اقتدار بھی وہی ہے بالکل اور انہی کے پاس ہے جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں. بالکل صحیح. سو کبھی وہ آپ کو کسی جرم کی تہہ تک پہنچنے دیں گے؟ نہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. عزیر بلوچ، اس کے 100 سے زیادہ قتل اس نے تسلیم کیے، اس کے اعترافی بیانات جو ہیں وہ کیمرے پہ ریکارڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 15 میں وہ بری ہو چکا ہے اور ایک ایک کر کے بری ہوگا. تو پھر اس میں سر جوڈیشری کو آپ کہاں جوڈیشری نہیں کرتی ہے؟ اس میں ہے لوکل ایڈمنسٹریشن. پولیس کسی بھی گواہ کو قریب نہیں آنے دیتی. جب عدالت میں گواہ پیش نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی گواہ کوئی نہیں، چلا جائے. یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے قتل کروائے ہوئے ہیں، وہی پولیس کو لے کے آتے ہیں، انہی کے لوگ ہیں پولیس میں. انہوں نے اپنی مرضی کا آئی جی بھی لگوایا ہے، آئی جی کے ذریعے انہوں نے اپنے ڈی آئی جی وغیرہ سارے وہی اپنی مرضی کے لگوائے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے گواہ نہیں آنے چاہیے تو گواہ تو پولیس نے پیش کرنے، نتیجہ یہ آتا نہیں. تو نظام آپ کا کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بالکل فنکشنل نہیں رہا. تو پھر وہ جو شعور کی ابھی بھی آپ نے بھی بات کی، یہ تو ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں، جب ہم دیکھتے تھے کہ نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے. ابھی کامران شاہد نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی، میں نے کچھ 5 سال ہو گئے، میں اس ٹاک شو میں بھی تھی، ہارون رشید صاحب بھی تھے، ایاز امیر بھی تھے. وہ ایاز امیر صاحب کا جو بہت میں ان کی بہت رسپیکٹ اس لیے کرتی ہوں، بڑے اچھے انالسٹ ہیں. لیکن پارٹیزن جب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو برائیاں نظر نہیں آتی. تو نہ اس نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی جا کر بالکل گڑی خدا بخش میں، نہ پیر میں جوتی ہے، نہ تن پہ کپڑا ہے، نہ پیٹ میں روٹی ہے، اور نہ سر پہ چھت ہے، اور منتیں اور چڑھاوے ہیں بے نظیر صاحبہ اور ان کے والد کی قبر پر کہ جی یہ ہمیں، یہ ہمارے. ان سے پوچھیں کہ آپ کی حالت یہ ہے تو آپ کو بھٹو نے اور اس کی بیٹی نے کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں سیاسی شعور دیا. اب اس لفظ سیاسی شعور کی وضاحتیں، اس کو ایکسپلین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ لفظ سیاسی شعور یہ بہت استعمال ہوا ہے. ہاں یہ انہوں نے نکالا ہے، یہ جو بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، وہی زرداری کا ٹولہ ہے، شہری رحمان وغیرہ. میں اس کو کئی دفعہ سنا ہے شہری رحمان کہتی ہیں جی کہ ہاں میں، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شہری رحمان ہے، شیلا رضا ہے. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی شعور دیا ہے، جبکہ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں ان کے اندر کوئی سیاسی شعور نہیں. ان کو مطلب ہی نہیں پتا سیاسی شعور کسے کوئی کہتے پتہ ہیں. نہیں. میں سندھ میں بڑا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں پنو آکل میں جی او سی رہا ہوں. ہاں جب چھاونیاں بن چکی تھیں یا جی بن رہی تھی میں اس وقت گیا ہوں. اور میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ بنی. پہلے تو مخالفت ہوتی تھی لیکن چھاونی میں جو فیسلٹیز لوگوں کو ملیں، مثلاً یہ کہ چھاونی آئی تو دودھ والے کو وہاں پہ اس کا دودھ بکنا شروع ہو گیا، سبزی والے کو ان کا کام چل نکلا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ علاقے کے لوگوں کو بڑا اچھا ہاسپٹل مل گیا، اسکول مل گئے، سڑکیں ٹھیک ہو گئی. سڑکیں ٹھیک. اب وہ چھاونی میں بچے سول بھی پڑھتے ہیں سارے وہاں پہ ان کے اسکولوں میں، تو بڑا خوش ہیں کہ تعلیم یہاں پہ نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، نہ سڑکیں. وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں کچھ نہیں تھا. لیکن چھاونی بننے سے وہاں بڑا کچھ آ گیا. اسی طرح سکھر میں بھی آرمی نے بنا دیا اسکول وغیرہ. تو میں چونکہ وہاں پہ میں نے سیلاب کے وقتوں میں سیلاب کے لیے باہر جا کے اپنے ٹرکس ڈپلوائے کیے مختلف کلیمٹیز میں، یا اس کے علاوہ ویسے بھی الیکشن کرائے، سب چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں. لیکن عوام میں غربت ہے اور کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں. اور جب حالات بالکل وہاں پہنچ گئے تو آرمی کو آنا پڑا کئی دفعہ. آپ ایک مثال دیکھیے، سندھ میں ورلڈ بینک نے پیسہ دے کے تو دریائے سندھ کے آس پاس بے شمار بند بنائے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ دریا کے اس کی کوئی شاخیوں نکل گئی کوئی، تو آپ دیکھیں اگر ایریل ویو لیں تو نیچے بند بنے ہوئے اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کوئی بڑا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ سارے بند جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریٹ کرتے ہیں، آپ نے ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ان کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل، اس کو میرے ہوتے ہوئے جب میں تھا وہاں پہ 95-96 میں، تو 48 کروڑز ان کو دیا ہوا تھا بند کی مینٹیننس کے لیے.
انہوں نے مینٹیننس نہیں کی، ان میں ریٹ ہولز بن جاتے ہیں، بند میں ان میں پانی جاتا ہے تو بند بکھر ختم ہو جاتا تو ہے، لہذا وہاں پہ وہ پہلے دن ہی پانی آیا بند ٹوٹ گیا۔ عوام کی فیسلٹی کے لیے جتنی بھی چیزیں بننے لگتی ہیں اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. اچھا، وہ کالا باغ پہلے ڈیم اس کا دن سب ہی، سے بڑی مثال ہے. ہاں جی پہلے دن ہی پانی جب آ کے بند کو لگا تو جی بند گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بند بنا دیا ہوا تھا، یہ ہمارا جو 48 کروڑ ہے وہ پانی میں چلا گیا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس سیلاب روکنے کے لیے لیبر اکٹھی کی، ٹھیک ہے. لیبر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا، لوگ جمع ہوئے کام نہ کریں، پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پچھلے سال بھی ہم سے کام کرایا تھا، اچھا پیسے نہیں دیے، پیسے نہیں دیے، بس سیدھی سی بات ہے. پیسے خود کھا گئے۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ یہ نہر کا پل ہے، آپ پل کراس کریں گے، یہاں سے آپ کو پرچی ملے گی، وہ آپ اپنی جیب میں رکھیے، جا کے کام کریں بند پہ، جب واپس آئیں اس پل کے اوپر پرچی جمع کرائیں اور اپنے پیسے لیں۔ 2 دن ہم نے یہ پیسے دیے، پھر لیبر اتنی آئی کہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، ہم نے کہا جی اتنی چاہیے نہیں، اس لیے کہ بے روزگاری اور بہت ہے. غربت بند بالکل. مضبوط ہو گیا، کام فوراً ہو گیا۔ یہ فوج نے مینج کیا، اور پیسے ہم نے اپنے طرف سے دینے شروع کیے کہ بعد میں گورنمنٹ سے کلیم کر لیں گے، لیکن یہ لوگوں میں نہ فیلنگ ہو کہ جی پیسے نہیں دے رہی ہے۔ تو وہاں پہ کرپشن ایسی ہے کہ غریب کی کھال تک کھا جاتے ہیں۔ بالکل. پھر وہاں پہ بند کمزور کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس لیے کہ بند ٹوٹے تو پھر اس کے بعد جو زمین نیچے گہرائی میں ہے اس میں پانی آ جاتا ہے، وہ جوہڑ بن جاتا ہے، اس میں مچھلی لے آتے ہیں اور وہ مچھلی کی فارمنگ کر دیتے ہیں، وہ کروڑوں کی مچھلی بکتی ہے ان کی، اور یہ وڈیروں نے کیے ہوئے ہیں وہاں پہ کام۔ آپ اس کو دیکھیں نا، وہ جو بچہ مرغا لے کے جس کا مر گیا تھا، مر گندا گئے پانی، وہ گندے کس پانی، طرح اس نے کہا کہ جی، تو لوگ اتنے بے وقوف، یعنی اس کو بچے کو بنانے کے لیے مرغے لے کے چلے آ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے فوج گئی ہے اور جا کر اس کو اس کی جو وہاں پر اس کو ضروریات تھیں وہ دی، اس کو سمجھایا کہ ہم تمہارے لیے کام لیکن کریں. یہ سندھ میں تو بہت ہے، اور جگہوں پہ بھی، وہاں پہ غربت ٹھیک ہو نہیں سکتی کیونکہ وہاں پہ نیت نہیں ہے یہ ہمارے اشرافیہ کی کہ وہ غربت دور ہو۔ تو ہماری گفتگو کے اس حصے میں آپ سے دوسرا بھی ہوگا، میں ایک آخری سوال کر لوں. تو اب آپ لوگوں نے جو یہ تہیہ کیا ہوا ہے، بہت لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، نہیں جی ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا، تو یہ کب کریں گے آپ یہ کام؟ مطلب جب ہم سب تباہ برباد ہو چکے ہوں گے. میں ہیومن بینگز، میں انسانوں کی بات کر رہی ہوں، پاکستان کے عوام کی بات کر رہی ہوں، جن کے سارے دعوے دار یہ آتے ہیں الیکشنز کے وقت پہ. دیکھیے انہوں نے جو کام کیا ہے اس ملک کے ساتھ، جو وہ میرا خیال ہے دشمن بھی شاید نہ کرتا. انہوں نے میڈیا کو بڑا استعمال کیا، سوشل میڈیا بھی تو بکاؤ ہے نا، سوشل میڈیا وغیرہ. جی آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا میرا ویلاگ ہے، اگر آپ اس میں نیچے کمنٹ پڑھیں، اگر میں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ کرپشن کے کیسز ہیں فلاں پہ سے ایسے، تو وہ نیچے پہ کمنٹ لکھتا ہے کہ جی اس ملک کو تو فوج لوٹ کے کھا گئی پورا. وہ تو جو اچھا، پڑوسی ملک کا اب میڈیا ہے وہی جو وہ بھی یہ کہتا ہے، انہی یہ کی بھی زبان بول رہے وہ ہیں. کرتے ہیں. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ نہ تو اس نے کوئی لاجک دیکھنا ہے، نہ اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ تحقیق کرے. اس کا آئی کیو لیول ہی میرا خیال ہے اس تو لائق ہے، پرسیپشن ایک یہ انہوں نے کریٹ کی صرف اپنے مفاد کے لیے کہ بھئی ہماری کرپشن پہ کوئی بات نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کرپٹ آدمی کو یہ اس طرح ویلکم کرتے ہیں، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. بالکل. نتیجہ یہ کہ انہوں نے عوام کو یوں ایک فیلنگ دے دی ہے کہ جناب یہاں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ فوج کی وجہ سے ہیں. آپ بات کریں ایوب خان سے شروع ہو جائیں گے، اپنی بات نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. کو ایوب خان یہ، حالانکہ ایوب خان کے وقت میں میرے خیال ملک نے میکسیمم ترقی کی. ایسی ویسی سر ہم کوریا گئے تھے جب وہاں سول بڑا سروس اکیڈمی بڑی رسپیکٹ تھی، تصویر لگی ہوئی وہاں پہ کہ ہم نے یہ سسٹم آپ سے بورو کیا اور ہم کہاں پہنچ گئے اور آپ وہیں کھڑے ہوئے. وہ جو آپ کے ایوب خان کا دور ہے وہ اس میں بڑی عزت تھی آپ کی، باہر وقار تھی، لیکن یہ اپنے مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی اس پہ فتوے لگاتے. بالکل. آج پرابلم یہ فوج جس چیز سے، فوج کو حمایت کی ضرورت ہے عوام کی ایک جنگ لڑنے کے لیے، دینا عوام کو ہماری فوج. لیکن انہوں نے عوام کے اندر ایک ایسی فیلنگ دے دی ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ایک طرف تو ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، باہر سے خطرات ہیں، بھارت بھی لگا، دوسری طرف عوام کے ساتھ یہ کنفرنٹیشن کرا دیں گے.
اگر وہ چاہتے ایک اب بھی یہی ہے کہ ہاں عوام خود اٹھ کھڑے ہوں اگر اور اگر یہاں پہ 2-3 لوگ اگر فوج کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جی تو فوج کے سارے کیے کرائے کہ پہ کرائے پانی پہ پھر پانی جائے پھر گا جاتا ہے. جی بالکل. اور یہ ان کو کنفرنٹ کرا دیں گے. نتیجہ ایون میں یہ آپ کو بتاؤں somehow یہ پولیس کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہی کرتے ہیں. یہ پہلے ایسی حرکتیں کریں گے کہ وہ پولیس کا دیکھیں پولیس نا، کیا کرے پھر. پولیس کا یہ ہے کہ وہ تو چلیں جی ایک ہے ہی، اس کا تو کام ہی اس پبلک کے بیچاریوں ساتھ تو پبلک پبلک ہینڈلنگ ہے. ہر وقت. ہاں ہاں اس کا ہے، ہاں تو وہ تو بیچارے پھر بھی آئیں گے. ہاں آرمی کا یہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ آرمی کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی. پھر یہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ فیض آباد پہ دھرنا ہوا، جس کا قاضی فائز عیسیٰ نے جی جی جو فیصلہ دیا، ہاں فوج کو کسی کو سنے بغیر اس نے ٹھوک انہرڈ دیا. کیا. وہ ایک Unheard. بنیادی اصول کے خلاف ہے کیونکہ اس کے اندر تھا، اس نے قانون یہ کے. کرنا جی تھا جی یہ چیز. لیکن ہوا کیا، جب جسٹس یہ شوکت عزیز صدیقی نے دھرنے کے بارے میں پہلے وہ سن رہا تھا کیس، تو اس نے کہا کہ جناب یہ دھرنا ختم کرائیں، عوام کو دقت ہو رہی ہے، جی لیکن آپ رائفل فائرنگ نہیں کریں گے، یہ ویپن نہیں لے کے جائیں گے. اچھا، اب پولیس گئی ڈنڈوں سے، موب بیٹھا ہوا وہاں 20,000 کا. پولیس آپ نے 1,000 آدمی بھیجا، انہوں نے مار مار کے پولیس کا برکس نکال دیا. 2-3 پولیس والے بھی مارے گئے. ہاں. اور اچھا اب انہوں نے کہا پولیس جی والا مارا جاتا ہے نا، اور جو فوجی شہید ہوتا ہے ہاں جی وہ اس کی تو شہادت یا موت جو بھی کہہ لیں اس جی کو، وہ میٹر ہی نہیں کرتی ان کے لیے. نہیں وہ کچھ نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں جی بس کتا مرا یہ. لیکن آپ دیکھیے، جب انہوں نے شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھا، جی اس کو انہوں نے کہا جی کہ فوج بھیجیں، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں ہمیں آپ بھیجیں، پولیس کے پاس تو لاٹھی ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں ہے. جی آپ کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ویپن نہیں لے کے جانا، جی تو ہم تو پھر ناتے آدمی ہو گئے، تو وہاں پہ موب ہمیں کیسے سنے گا ہماری بات. جی تو یہ نہ آپ کریں. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ انٹیلیجنس وغیرہ کو یوز کریں. ٹھیک ہے. لہذا انہوں نے ISI کو ٹاسک دیا اور اس کو فیض حمید ان کو لگایا کہ آپ ان سے بات کریں. فیض حمید یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے مذاکرات کیے، ان سے طے کیا ایک ایگریمنٹ، وہ ڈرافٹ لکھا. وہ ڈرافٹ لکھ کے تو وہ پہلے گیا احسن اقبال کے پاس، جو کہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا. کہتا رات 3 بجے میں اس کے پاس گیا، اس کو دکھایا کہ جی یہ ہے. اس نے شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کیا، پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیں. ان سے اپروول لے کے پھر واپس گیا، جا کے وہ ایگریمنٹ کیا. اب جب ایگریمنٹ ہو گیا اور جب کیس سنا جا رہا ہے، تو پہلے تو انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا، فوج پہ ڈال دیا. اور اب آگے میڈیا پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں فوج کو کہا تھا کہ جاؤ. مولویوں کو بھی چڑھا دیا. وہ حافظ، وہ کیا نام تھا یہ خادم رضوی، خادم رضوی کو، اور اب ان کے بیٹے بھی. ہاں وہ ابھی آج کل وہ سعد رضوی جو ہے وہ اندر ہے. تو انہوں نے بالکل یعنی اتنے جھوٹے ہیں کہ ادھر آ کے انہوں نے میڈیا پہ، یعنی میں بات کر رہا ہوں مالک کا، محمد مالک کا تھا پروگرام، میں نے اس میں کہا کہ بھئی یہ خود نہیں گئی تھی فوج جا کے، کہ یا ان کو لے کے نہیں آئی تھی، یہ تو انہوں نے ٹاسک دیا. اس نے کہا جی میں ٹیلی فون پہ لیتا ہوں اس کو، شاہد خاقان عباسی کو. شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون پہ لیا، اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی ٹاسک دیا ہی نہیں تھا. اب یہ جھوٹ دیکھیں نا، یہ ان کا کردار ہے. یہ ان کا کردار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو صرف یہ جھوٹ پہ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ کہ فوج میں چونکہ جھوٹ بولا نہیں جائے گا، وہ پھنس جاتے ہیں. اب یہ سارا جھوٹ کا بلڈ اپ مریم نے جو اپنا بنایا ہوا ہے میڈیا سیل، اس پہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں، اور وہ ساری جب آپ پرسیپشن اپنے ٹروپس کی، اپنی آرمی کی خراب کرتے ہیں، در حقیقت آپ اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. بالکل. تو قوم کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کس طرح وفادار ہیں اس ملک کے، جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. باہر سے پوری دنیا سے آپ کو خطرات ہیں، آپ اپنی ہی فوج کے انہی عمران خان صاحب کے ٹینیور میں یہ دوسری مرتبہ اب یہ کنٹروورشل بنایا گیا ایک ایسے ایشو کو جو بالکل اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو آرمی کی اپنی ایک ڈسپلن ہے، سویلینس کی اپنی ایک بالکل. اسی طرح پہلے ایکسٹینشن کے دنوں میں یہی، ہاں بالکل ایکسٹینشن کا، اور پھر اب ڈی جی ISI ان کے وزیر قانون صاحب کا وہ سارا گیم تھا، فروغ نسیم صاحب کا، کہ انہوں نے آصف کھوسہ صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ، انہوں نے کہا ان کو 2-3 دفعہ کہا تھا تم بنا کے لاؤ یہ تمہیں قانون نہیں پتہ، گائیڈ کرتے رہیں، لیکن انہوں نے لڑائی کرانی تھی پھر جوڈیشری اور آرمی کی، اور تماشا بنایا انہوں نے جس طرح 3 دن تماشا لگا ہے پوری دنیا کے اندر. اٹ واز ناٹ جنرل قمر باجوہ، اٹ واز آفس آف دی چیف آف دی آرمی اسٹاف، جو بڑا ہیوملیٹ ہوا. جی اسی طرح اب جو آپ کر رہے ہیں، تو ناؤ دا آفس آف دی DG ISI اینڈ دی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دی پرائم منسٹر ایز ویل. اس میں آپ کو 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں جو کہ میں سمجھتا ہوں ریکارڈ پہ رہنی چاہیے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو. دیکھیے اس میں قصہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف
ایک دو دفعہ پرائم منسٹر سے زبانی بات کر چکے تھے. سمری آتے وقت لگ جاتا ہے نہ آئے. یہاں پہ کافی سارے لوگوں کی ایک سرکولر پوسٹنگ تھی کہ ایک نے پنڈی آنا ہے, پنڈی والے نے کراچی جانا ہے, کراچی والے نے ادھر آنا, اور پھر یہ کراچی یہاں والا جو ہے پشاور جائے گا. تو روٹین کی میرے خیال ہے پوسٹنگ اس میں لوگ پروموشن بھی تھی لوگوں کی. یہ چیزیں تو آرمی کنسرنڈ ہوتی ہے کہ بھی ٹائم نکلتا جا رہا ہے, آپ جلدی کریں تاکہ آگے جس نے کمانڈ میں جانا ہے اس کو ایک سال چاہیے وہاں پہ. تو اس لحاظ سے جب بات ہو گئی تو میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے سمجھا کہ سمری آتی رہے گی, بات تو ہو گئی ہے, لہٰذا انہوں نے پوسٹنگ آرڈر نکال دیا. لیکن پرائم منسٹر کے ہو سکتا ہے کہ چینج آف مائنڈ آئی کہ نہیں یہ بندہ نہیں, ہر بات کو ان کی ایگو کا مسئلہ بنوا دیا جاتا ہے, وہ ان کے مزاج کو ان کے قریب کے لوگ پہچان چکے پھنس گیا معاملہ. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ جو عمران خان نے کام کیا اگر یہ پی ایم ایل این کرتی, نواز شریف کرتا کوئی, تو پھر اس کا کیا اشر ہوتا. وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف کو ہمیشہ بلائز کیا آرمی نے. پہلا یہ کہ جنرل مشرف کے وقت میں نواز شریف کو پینل جا رہا تھا 3 آدمیوں کا کہ جی ان میں سے آپ چن لیں ڈی جی آئی ایس آئی. اس نے ٹیلی فون کیا جنرل مشرف کو, اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, مشرف اور میں دونوں ہم بیٹھے ہوئے آمنے سامنے یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے جنرل مشرف نے کہا کہ اس نے ٹیلی فون کر کے مجھے کہا ہے کہ مجھے تو جنرل ضیاء الدین بٹ چاہیے. سو میں نے دے دی. اچھا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ضیاء الدین بٹ چلا گیا وہاں پہ. پرائم منسٹر اور چیف کے درمیان جب تھوڑی سی فرکشن ہوئی تو چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ شک پڑنا شروع ہوا کہ یہ ضیاء الدین اس کا آدمی تھا, تو یہ ہے بندہ جو میرے اور پرائم منسٹر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر. بالکل. سو فرکشن کم ہونے کی وجہ بڑھنی شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر وہ ضیاء الدین یا کوئی بھی سسٹم کے تحت گیا ہوتا تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ آتی. نتیجہ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ ہی گئی. انفیکٹ ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کہ یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے ہوا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس کے بعد جنرل نوید مختار کراچی میں کور کمانڈر تھے, اس کا بھی نواز شریف نے کہا کہ جی ان کو لگا دیں. جب وہ لگ گئے تو پھر ان کو بھجوایا یہاں, کیونکہ رضوان اختر تھے پہلے, رضوان سے تنگ تھے کہ جی رضوان اختر کے وقت میں ہو گیا یہ ڈان لیکس. ٹھیک ہے. اور ڈان لیک میں بھی آپ دیکھیے کہ راحیل شریف نے نواز شریف کی مدد کی. وہ کیس تھا جو کہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا آئی ایس آئی کو, آئی ایس آئی پہ ایلیگیشن لگی تھی, لیکن راحیل شریف نے بجائے آئی ایس آئی کو لگانے کے اس نے پرائم منسٹر سے کہا جی کہ آپ انکوائری خود کروا لیں کسی کو. اس نے اپنا ایک چمچا سا ڈیٹیل کیا, لگایا, انہوں نے انکوائری میں ان کو سب کو بری کر دیا. ٹھیک ہے. اگر یہ آئی ایس آئی کرتی تو مریم پھنس جاتی, لیکن فوج نے کہا جی کہ نہیں پرائم منسٹر ہے, اس کو اس طرح ذلیل نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو ہی ہیز ریئلائزڈ ٹھیک ہے جی انکوائری آپ کر لیں. تو انکوائری ان کو کرنے دی, اس کے باوجود یہ فوج کے خلاف بولتے رہے. اور کیوں بولتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں یہ جیسے ہم شتر کینہ کہتے ہیں, یہ بھول نہیں سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. تبھی تو ہر دور میں یہ کہیں نہ کہیں آ کے ہر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی, ہر چیف پر کوئی انہوں نے 2 سال ریسرچ کرتے ہیں چیف لگانے سے پہلے کہ یہ فلاں ہم یہ 4 بندے ہیں 5 ان پہ ریسرچ کریں کون. ایوری ٹائم دے ہیو اے فیلنگ کہ اچھا جی جس کو ہم لگا رہے ہیں یہ ہماری لائن ٹو کرے گا. ہوتا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے ہیں تو اس وقت وہ پھر انسٹیٹیوشن کا آدمی بن جاتا ہے, وہ کسی کا نہیں ہوتا باہر کا, کیونکہ اس نے کور کمانڈرز کے ساتھ مل کے چلنا ہے. کور کمانڈر وہ وہاں بیٹھتا ہے کور کمانڈرز کے ساتھ جس کا مشاورت کرتا ہے کہ جی یہ ایشو ہے اس پہ. اگر سارے کور کمانڈر ایک طرف ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہیں جی ایسے کرنا ہے, تو وہ آرمی چیف کیسے کر سکتا ہے کچھ اور, کیونکہ ان کے بغیر تو وہ خود کچھ نہیں ہے. بالکل کور کمانڈرز ہیں جو اس کی اسٹرینتھ ہے. بالکل. لہٰذا وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی مشاورت سے ہوتے ہیں اور بڑے آپ کہہ لیجئے کہ میجورٹیرینزم سے. یعنی سر مجھے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے جو کہ ہمارا ہم میں سیاست اور یہ اس پر بات, لیکن براہ راست عوام اس لیے متاثر ہو رہے ہیں, معاشرہ اس لیے متاثر ہو رہا ہے کہ آپ سارے کام پینڈنگ چھوڑ کر جو لوگوں کے کرنے والے ہیں آپ نے اس کنٹروورسی میں پھنسا دیا ہے لوگوں کو. دوسری وہ مشین سے ووٹ ڈلے گا یا مشین سے نہیں ڈلے گا اس میں پھنسا دیا تاکہ جینون ایشوز پہ سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. وہ بیچارے ان کی ایک تفریح سوشل میڈیا رہ گئی ہے, وہ اس پہ بیٹھ کے اسی پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ بھول جاتے ہیں. پھر بیوی چیخ رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھو آلو اتنے کلو ملا ہے, اب گوشت اتنے کلو ملا ہے. وہ ان چیزوں سے توجہ ہٹانی ہے ان کی. اور مجھے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید
کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ وہ DGISI رہیں اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے. نہیں اس کی یہ نہیں ہے. دیکھیں دو تین ایسپیکٹس رکھنے چاہیے. جی. ایک تو یہ فیض حمید کو خود پتہ ہے کہ اس کی اپنی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جا کے 1 سال کور کمانڈ تاکہ اگلا وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کو یہ ڈیلے کریں اور اس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو. یہ باتیں آپ کو پتہ ہے. مجھے چلیں تو وہ نیچرلی وہ چاہے گا کہ اس کو جلدی بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پہ, اور وہ یہاں تک کرے گا کوشش, وہ کہے گا کہ جی میں وہاں بھی بیٹھ کے یہاں کا کام کر دوں گا کیونکہ میری کور ہے ہی افغانستان کے خلاف. یہ کلیریفیکیشن تو آپ دے رہے ہیں نا. اصولاً تو یہ جو پڑھے لکھے سو کالڈ اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات ان کو کرنی چاہیے, سوشل میڈیا پہ بھی کرنی چاہیے. جنرل باجوہ نے بھی اس کی پشاور میں جو پوسٹنگ کی ہے وہ یہی سوچ کے کہ یہ ISI کو اسسٹ کر لے گا یہاں سے, اور ادھر جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں بھی ضرورت ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات تھی کہ کراچی والا یہاں آ رہا ہے تو یہ کراچی چلے جاتا ہے, کیوں نہیں اس کو بھیجا کراچی. اسی وجہ سے یہ سارا لمبا چکر کیا ہے کہ یہ پشاور جائے گا تو جو ریکوائرمنٹس ہیں یہاں ISI کی وہ وہاں سے بھی پوری کر سکے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ افغانستان کو فیس کر رہا ہے. پھر وہ ڈائریکٹ ISI کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے گا تو اور اس کا اپنا ISI تو یہ جو کور ہے پشاور والی, یہ تو بالکل ہینڈ اینڈ گلو کام کرتے ہیں افغانستان کا جہاں تک. پھر وہ جو نیکسٹ DGISI ہوگا اس کے اور کور کمانڈر پشاور کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی وہ DGISI اپنے ایکسپیرینس کی بالکل وہ بتائے گا, گائیڈ بھی کریں گے, بہت کچھ مطلب یہ سوچ کے کی. پھر یہ بھی ہے کہ فیض کو بڑی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بڑی اس نے مریم نواز نے بڑی تقریر کی یا فیض حمید پہ بڑے الزامات کہ جی یہ کیا وہ کیا. تو ہو سکتا ہے یہ چیف آف آرمی یہ بھی سوچتا ہو کہ یار اس کو سین سے ہٹا دیں کیونکہ یہ بلا وجہ اس کے خلاف کنٹروورسیز کھڑی کر رہے ہیں اس کے. تو چلیں پولیٹیکل ہمارا جو سیناریو ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا.